कादियानी जमात मजहब के लिबादे में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और साजिशी सियासी तहरीक है जो ना सिर्फ मुसलमानों के साथ जुल्म, जबर और ना इंसाफी का रवैया अपनाए हुए है, बल्कि कादियानी जमात खुद अपने ही अरकान के बुनियादी इंसानी हकूक, इंसानी आज़ादी और इज्जत नफ्स की मुसलसल पामालियों में भी मुलविस है। माहिरीन के मुताबिक कादियानी जमात एक ऐसे निज़ाम पर कायम है जिसमें कल्ट की तमाम तर नुमाया खुसूसियात वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं। कल्ट दरअसल एक ऐसा बंद और जाबराना समाजी या मजहबी ग्रोह होता है जो अपने अरकान के ज़हनों, जज्बात और तर्ज जिंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। कल्ट में क़यादत को मुकद्दस और नाकाबिले सवाल करार दिया जाता है, इख्तिलाफ राय की सख्ती से हौसला शिकनी की जाती है और अरकान को कल्ट से बाहर की दुनिया से ज़हनी और समाजी तौर पर काट कर रखा जाता है। कल्ट अपने मानने वालों पर खौफ, धमकी और समाजी दबाव के जरिए अपनी गिरफ्त मजबूत करता है ताकि वो हर हाल में अपने रहनुमा की अंधी तकलीद करते रहें और किसी भी कीमत पर इस निजाम से बाहर ना निकल सकें। मशहूर माहिर नफ्सियात और समाजी मुहक्किक डॉक्टर रॉबर्ट लिफ्टन के मुताबिक कल्ट एक ऐसा बंद नजरियाती निजाम होता है जो अफराद की सोच, एहसासात और रवैयों पर मुकम्मल कंट्रोल कायम करके उनकी शख्सी आज़ादी सल्ब कर लेता है। कल्ट की यही वो खुसूसियात हैं जो कादियानी जमात में जड़ों तक पेवस्त नजर आती हैं। कादियानी जमात एक आमराना ढांचे के तहत चलाए जाने वाला ग्रोह है जहां सख्त कंट्रोल, जहनी गिरफ्त, इजहार राय पर पाबंदी और मुआशी व समाजी दबाव इस निजाम की बुनियादें हैं। यही वजह है कि कादियानी जमात के अरकान ना सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी और शख्सी आज़ादी से महरूम हो जाते हैं, बल्कि एक महदूद और जाबराना समाजी दायरे में मुसलसल कैद रहने की वजह से अक्सर जहनी और नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं। जो लोग कादियानी जमात से अलग होने की कोशिश करते हैं उन पर ना सिर्फ ज़हनी व समाजी दबाव डाला जाता है, बल्कि मुतअद्दिद वाक़यात में ऐसे अफराद के खिलाफ झूठे मुकदमात का इंदराज, जायदादों पर कब्जे और हत्ता के जान से मार देने के वाक़यात भी रिपोर्ट हो चुके हैं। कादियानी जमात का सबसे खतरनाक पहलू उसके अरकान का माली इस्तेसाल है। कादियानी जमात अपने पैरोकारों से मुख्तलिफ उन्वानात के तहत माहाना और सालाना या दीगर बुनियादों पर कसीर तादाद में चंदे वसूल करती है जो ज्यादातर जबरदस्ती, धौंस और मजहबी खौफ के जरिए इकट्ठे किए जाते हैं। अगर कोई रुकन चंदे की रकम या उसके खर्च से मुतल्लिक सवाल उठाए तो उसे नफ्सियाती दबाव, समाजी बॉयकॉट और बाज़ औक़ात जिस्मानी तशद्दुद का सामना भी करना पड़ता है, जिसके नतीजे में ऐसे अफराद ज़हनी दबाव और समाजी तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। मिर्ज़ा मसरूर और उनकी लाइफ स्टाइल या उससे जो पहले उनके जो खलीफा गुजरे हैं वो तो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको क्या पता कि गरीब की भूख क्या होती है, या बेचारे जो जमायत के, कादियानी जमायत के जो गरीब लोग हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो तो जो मज़दूर लोग हैं वो भी 500 रुपये कमाता है, उसमें भी 50 रुपये उनको चंदा देता है। अगर देगा तो ठीक है, वरना तो वो उसके साथ वो सलूक अच्छा नहीं करते। और वो बेचारा उस दलदल में फंस गया है, अभी तो वहाँ से निकल के दूसरे जगह जाने की भी उसमें ना हिम्मत है ना तौफीक है। मुंज़िम मोमी था मैं फैसलाबाद में, हाजियाबाद से, और हल्का हाजियाबाद। ये मेरे पास संदें पड़ी हुई हैं इनकी, ये देखें, ये मुझे संदें मिली हुई हैं, जमाती मैंने कोर्स किए हुए हैं। तो जब मैंने, ये देखें, जब मेरा कारोबार ख़त्म करवा दिया गया, मेरे साथ इख्तलाफात हुए इस वजह से, तो फिर मुझे ये रुका कहा गया कि भाई अगर 3 माह चंदा नहीं दिया जाएगा तो जमात से नाम काट दिया जाएगा। इसका मतलब तो साफ़ और क्लियर है कि जमात को सिर्फ चंदों से गरज है, इंसानों से या इंसानियत से कोई गरज नहीं है। ये जो बातें बनाते हैं कि लव फॉर आल, तो फिर चंदे के सिस्टम में ही है कि पैसा दो, उससे साथ मोहब्बत है, अगर पैसा नहीं दोगे तो फिर नफ़रत ही नफ़रत है। और वो नफ़रत का इजहार इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया है। माहिरीन के मुताबिक कादियानी जमात के तशद्दुद और सजा के तरीके महज लफ्जी धमकियों तक महदूद नहीं। जिन अफराद ने कादियानी सरबरा या जमाती नज़म पर तनकीद की, उन्हें चनाब नगर पाकिस्तान में कायम जमाती दफातर के अंदर बनाए गए खुफिया टॉर्चर सेल्स में कैद कर कर जिस्मानी और नफ्सियाती अजियत दी गई। इसका मकसद महज सजा देना नहीं, बल्कि मुतासरा शख्स की हिम्मत और हौसले को तोड़कर उसे दोबारा कादियानी जमात की मुकम्मल इताअत पर मजबूर करना होता है। ऐसे मजलूम अफराद अक्सर शदीद सदमे, डिप्रेशन और जहनी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जबकि जमात की तरफ से उन्हें ना कोई तिब्बी सहूलत दी जाती है और ना ही समाजी मदद। इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहले जो कादियानी हरबा इस्तेमाल करते हैं, वो हरबा ये इस्तेमाल करते हैं कि सोशल बाइकाट करवाते हैं,
خود بھی کرتے ہیں اور والدین سے بھی کرواتے ہیں، عزیز و اقارب کے اوپر فورس کرتے ہیں کہ اس نے مرزا کو چھوڑ دیا ہے، اس نے جماعت کے اوپر لعنت ڈال دی ہے۔ اب اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین معاملات نہیں ہے، اس کو گھر نہیں آنے دینا، یہ ساری چیزیں جو قادیانی ہیں یہ والدین کو فورس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی تعلق کو ریلیشن رکھا تو ہم آپ کو جماعت سے نکال دیں گے۔ اب جو ریلیٹیو ہیں، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ کیونکہ ہمارے خاندان میں پہلا انسان تھا جس نے اسلام کو قبول کیا تھا، بہت سے ان لوگوں نے ظلم و ستم بھی کیے، تشدد بھی کیا، جس کے نتیجے میں میری آنکھیں بھی ضائع ہوئیں، اور تشدد کے نتیجے میں بہت سے ایسے مسائل کا سامنا رہا۔ مالی لحاظ سے بھی انہوں نے جو والدین تھے انہوں نے بھی گھر سے بے گھر کر دیا، مختلف روڈوں کے اوپر، اور جو ہے وہ بے آسرا، جیسے ایک سوائے آسمان کی چھت اور زمین یہ ہمارے پاس تھی، اور کوئی ہمیں سہارا یا آسرا نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو جب آنکھیں ضائع ہوئیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ساری ان کی تشدد کے نتیجے میں ان لوگوں کی جو اب تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے محبت کرنے والے ہیں، لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ قادیانی جماعت اپنے اراکین کو قابو میں رکھنے کے لیے معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ جو لوگ قادیانی جماعت کے فیصلوں یا پالیسیز سے اختلاف کرتے ہیں یا اس سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں فوراً سماجی بائیکاٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خاندان کے افراد پر دباؤ ڈال کر تعلقات منقطع کرائے جاتے ہیں، روزگار یا کاروبار میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اور متاثرہ شخص کو مکمل سماجی تنہائی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد انہیں اتنا کمزور کرنا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ قادیانی جماعت میں واپس آنے پر مجبور ہو جائیں یا مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لیں۔ جس وقت میں نے اسلام قبول کیا تو قادیانی جماعت نے ہر طرح کی کوشش کی کہ مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی، لڑائی جھگڑے کرنے کی کوشش کی، اور بچوں کو اسکول میں مارا۔ انہوں نے اپلیکیشنیں دی تھانوں میں، ایس پی صاحب کے پاس دھمکیاں دی مجھے۔ مرزائی کہتے ہیں مجھے کہ آپ نے واپس عقائد میں آ جاؤ، نہیں تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن میں نے الحمدللہ ثابت قدم رہا۔ تو انہوں نے جو کرنا آج بھی جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ جھانسا یہ کس چیز کا دیتے ہیں؟ اگر کوئی مالی لحاظ سے کمزور ہو اس کو پیسے دیتے ہیں، اگر کسی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو یہ اپنے بچیوں کے رشتوں کے معاملات میں دے کر تو اس کو نوازتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو شادی بھی کروا دیں گے، اور جس ملک میں کہیں گے اس میں ہم لے چلیں گے آپ کو، ویزا بھی ہم۔ ابھی جس وقت میں نے اسلام قبول کیا تھا میری پوری فیملی کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ واپس آ جائیں، جو 24 گھنٹے کے اندر اندر جس ملک میں آپ کہیں گے ہم آپ کو ویزا لے کر دیں گے، آؤٹ کنٹری میں چلے جائیں۔ قادیانی جماعت کے یہ مظالم صرف جماعت کے اندر تک محدود نہیں۔ جو لوگ قادیانی جماعت کے مظالم کی حقیقت بیان کرتے ہیں اور اس کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں یا مظلوم اراکین کی مدد کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی قادیانی جماعت سوشل میڈیا پر منظم انداز میں کردار کشی، دھمکیوں اور پروپیگنڈا پر مشتمل مہمات چلاتی ہے۔ اس طرح قادیانی جماعت نہ صرف سچ کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے بلکہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے بھی مختلف آوازوں کو دبانے کی بھی کوشش کرنے کی سرگرمیوں میں شامل رہتی ہے۔ انہوں نے جو مین انٹرنس ہے چناب نگر کی، بالکل مین روڈ سے اترتے ہی جو مین انٹرنس ہے، ادھر ایک لڑکے نے مجھے ایسے روکا، اس کے ساتھ ایک دو لوگ اور بھی کھڑے تھے لڑکے، تو میں نے سوچا اس کو شاید رکشے پہ بیٹھنا ہے، تو وہ کہنے لگا آپ آگے نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ کہتا آپ ہمارے لیے مشکوک ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا شک پڑا ہے؟ کہتا آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو ڈالا آ رہا ہے، وہ پرائیویٹ احاطے میں لے کے جائیں گے اور آپ کی تلاشی لیں گے۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا تلاشی آپ ادھر ہی لے لو، پرس ادھر ہی دیکھ لو، میرے پاس پرس تھا، اس میں کوئی ایسی مشکوک چیز نہیں ہے۔ تو اس نے آگے بڑھ کے میرے ہاتھ پہ ایسے کہا تینوں پتہ نہیں لگتا تو اگے نہیں جا سکتی۔ جب اس نے ہاتھ پہ ایسے کیا نا تو پتہ نہیں مجھے پھر کیا ہو گیا، مجھے غصہ آ گیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی آگے ہو کے ہاتھ کو ایسے کرنے کی، جیسے کسی پاگل بچے کو بندہ سمجھانے کے لیے ایسے زور سے کرتا ہے نا کہ تم آگے نہیں جا سکتی، تمہیں ڈالا ہی سمجھائے گا۔
تو میں پھر رکشے سے اتر کے میں نے کہا بلاؤ ڈالا, اب میں تمہارا ڈالا ضرور دیکھوں گی. سنا بہت ہے, جب سے پیدا ہوئے ہیں ان کے ڈالوں کی دہشت جو ہے ہمارے دلوں میں ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جہاں سے مرضی جس کے مرضی گھر سے وہ کھیلنے جاتی تھی گھر سے تو کہتے تھے وہ بچی ٹھیک نہیں ہے, ڈالا لے گیا, ڈالا لے گیا. وہ ماں باپ شرم کے مارے باہر نکلتے ہی نہیں تھے. تو وہ ڈالوں کے بارے میں ہم نے بہت ساری سٹوریاں جو سنی ہوئی ہیں. میں نے کہا آج میں نے ڈالا دیکھ کے ہی جانا ہے. پھر وہاں پہ کراؤڈ بن گیا, بہت زیادہ مسلمان, بہت زیادہ لڑکے لڑکیاں جنہوں نے مجھے شکایت کی کہ باجی ہم یہ چناب نگر کی مین انٹرنس سے گزرتے ہیں پڑھائی کے لیے, دوائی کے لیے, یا کوئی فارمیسی پہ جانے کے لیے, یا بنیادی کوئی فوٹو کاپی کروانے کے لیے, تو ہمیں مشکوک نظروں کے علاوہ ہمارا بیگ بھی چیک کرتے ہیں اور ساتھ کبھی پوچھتے ہیں کون سی تنظیم سے ہو, کون سی ڈالا آ جائے گا تمہیں فلاں جگہ پہ لے جائیں گے. تو کئی بچیوں نے کہا کہ ہم نے اپنا ایجوکیشنل پروگرام ہی ختم کر دیا ہے کہ ہم گھر میں کچھ چھوٹا موٹا کام کر لیں گی, ہم آگے پڑھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں ان کی دہشت گردی کی وجہ سے لوگ کتنے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. قادیانی جماعت کے جرائم کا ایک اور سنگین پہلو قادیانی جماعت چھوڑنے والوں یا اپنے مخالفین کے بچوں کو زبردستی چھین لینا ہے. ایسے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جہاں قادیانی جماعت چھوڑنے والے افراد کے بچوں کو ان سے الگ کر دیا گیا. بعد ازاں ان کے بچوں کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری گئی اور انہیں اپنے والدین کے خلاف بھی بھڑکایا گیا, جو کہ نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ بنیادی انسانی حقوق اور بین الاقوامی کنونشنز کی بھی صریح پامالی ہے. جب بھی کوئی قادیانی یا کسی بھی غیر مسلم مذہب سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور بظاہر تو یہ بڑے معصوم بنتے ہیں, بڑے دیکھنے میں بولے بالے لگتے ہیں, اور ہمارے عام مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے, یہ تو بہت ہی نرم دل کے ہیں, لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے میری جو پہلی مسز تھی, میری اہلیہ, اس کا برین واش کیا کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے تو تم اس کے پیچھے لگ کے اس جماعت کو نہ چھوڑ دینا. اور اس کو کافی انہوں نے دفتروں میں بلا کے, اس کے بھائیوں کو بلا کے اس کو پکا کیا اس چیز پہ کہ تم اس سے کہو کہ میں تم سے خلا لے لوں گی اگر تم مجھے مطلب اس طرف واپس نہ آئے, تم سے خلا لے لوں گی, اور چونکہ بچے چھوٹے ہیں اس لیے بچے بھی تمہیں نہیں ملیں گے. اور اسی طرح میرے والدین کو بھی انہوں نے پریشرائز کیا کہ خبردار تم نے اس کو گھر میں نہیں آنے دینا اور اس کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دینا. اور ابھی تک 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, مجھے 1 روپیہ بھی والدین کی طرف سے جائیداد میں نہیں ملا, نہ وہ دے رہے ہیں کہ اس کو تنگ کرو, جتنا تنگ کریں وہ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی قادیانی جماعت اپنے مخالفین کی جائیدادوں اور اثاثوں پر ناجائز قبضہ کرنے میں بھی ملوث پائی گئی ہے. جو شخص بھی قادیانی جماعت سے اختلاف کرے یا اسے چھوڑنے کی کوشش کرے, قادیانی جماعت اپنے غنڈوں کے ذریعے ان کی جائیدادوں پر قبضے کر لیتی ہے. یہ عمل نہ صرف مجرمانہ اور غیر قانونی ہے بلکہ کسی بھی فرد کے بنیادی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے. جس دن میں قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوا وہ عصر کا ٹائم تھا. میں اپنی بائک پہ اپنی فیملی کے ساتھ, چھوٹی سی جس میں ایک میری بیوی اور ایک 5 سال کا بیٹا شامل ہے, میں مسلمان ہونے کے لیے گھر سے نکلا. تو میں جب تک اپنے گھر واپس نہیں پہنچا تھا تو میری جو والدین تھے اور جو برادری تھی انہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا. تو کیونکہ وہ انٹرنیٹ پہ دے دیا انہوں نے موبائل پہ دیکھ لیا کہ یہ ہو چکا ہے, قادیانیت کو چھوڑ چکا ہے. ان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا اور میرے گھر کا سارا سامان بھی اٹھا کے چلے گئے جس میں میرے ڈاکومنٹس بھی شامل تھے. تو بہرحال اس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا. مزید یہ کہ قادیانی جماعت نے ایک غیر قانونی عدالتی نظام بھی قائم کر رکھا ہے جس کا مقصد اپنی بالادستی برقرار رکھنا اور اختلاف رائے کو ظلم اور جبر کے ذریعے دبانا ہے. ان نام نہاد عدالتوں کے فیصلے انصاف, شفافیت اور قانونی معیار سے بالکل عاری ہوتے ہیں, اور جو قادیانی ان فیصلوں کو تسلیم نہ کرے اسے سماجی بائیکاٹ اور معاشی و معاشرتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرا نام محمود احمد عارف ہے, پیدائش میری بحرین کی ہے اور میں پیدائشی احمدی ہوں.
اور ہمارا بھائی جو وراثتی گھر ہے وہ ربا دارالصدر محلے میں ہے. یہاں پہ جو ہمارے خاص طور پر جناب نگر میں جو ہمارے سرکردہ افراد ہیں ان کا ایک مافیا گروپ بن گیا ہوا ہے، اور جو اوورسیئر پاکستانی یا بیوہ عورتیں ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ ان کے پلاٹوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے سامنے اپنے حق کی آواز کو بلند کرے تو اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، قتل بھی کروا دیتے ہیں. لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈرا کے پہلے ربا سے بدر کر دیں. ایسے کیس اکثر ہوتے رہتے ہیں. میرا معاملہ بھی یہ ہے، میرا اپنا ایک ذاتی گھر ہے جو 3.5-3 کروڑ کی مالیت کا دارالصدر میں ہے. جماعت کا میرا بھانجا ہے، وہ جماعت کا مربی ہے، یہ اس مکان پہ قبضہ کیے ہوئے ہمارا ہے، اور جماعت اب مجھے کافی عرصے سے پریشرائز کر رہی ہے کہ تم یہ مکان چھوڑ کر چلے جاؤ، لیکن وہ بار بار مجھے تنگ کر رہے ہیں. اور آج 1.5 سال ہو گیا مجھے جماعت کے ساتھ کوئی تعاون نہیں میرے ساتھ کیا. میں نے بے بات درخواستیں دی ہیں جو ریکارڈ میں ہیں، اور اپنے دفتروں میں کسی ایک درخواست کا جواب نہیں دیا، اور ہر دفعہ مجھے یہی کہتے ہیں ادھر سے دفع ہو جاؤ، ادھر تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا. قادیانی جماعت کی مجرمانہ سرگرمیوں اور اس کے اندر قائم کلٹ جیسے نظام کے اثرات صرف اراکین تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرتی ڈھانچے پر منفی اثر ڈالتے ہیں. ایسے نظام میں رہنے والے افراد وقت کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادی سوچ، شعور اور سماجی احساس کو کھو بیٹھتے ہیں. خوف، اندھی عقیدت، اندھی اطاعت اور ذہنی غلامی ان کی زندگیوں کا حصہ بن جاتی ہے، اور قادیانی جماعت سے باہر کی دنیا ان کے لیے اجنبی اور خطرناک بنا دی جاتی ہے. قادیانی جماعت کے یہ رویے نہ صرف اپنے ماننے والوں کو ایک مصنوعی اور جابرانہ فکری حصار میں قید رکھتے ہیں بلکہ سماج میں فکری انتشار، مذہبی منافرت اور انتہا پسند رویوں کو بھی فروغ دیتے ہیں. یہی وہ المیہ ہے جو قادیانی جماعت کو ایک ایسے بند، خود ساختہ اور خطرناک کلٹ میں تبدیل کر چکا ہے جو کہ انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. جی ہم گھر سے باہر نکلے تھے، قانونی کارروائی کرنے کے لیے چلے تھے، تو قادیانی کو پتہ لگا کہ یہ قانونی کارروائی مسجد چھڑانے کے لیے چلے ہیں، تو انہوں نے ہمارے پہ فائرنگ کرنا شروع کر دی، اور ہمیں انہوں نے فائر مارا، ڈنڈے مارے، اینٹیں ماری، اور ہمیں ادھر گھیر دیا مار کے. ہم مسلمان بھائی مسجد حاصل کرنے کے لیے قانونی کارروائی کرنے کے لیے جا رہے تھے. ہمیں راستے میں احمدیوں نے روکا اور ہم پہ فائر کیا، اور ہمیں زخمی حالت میں اینٹیں وغیرہ ماری، اور مجھے گولی لگی ہے، اور میرے کزن کو بھی ایک فائر لگا، اور یہ سب معاملات ہوئے. یہ پہلے بھی قادیانی جو مرزئی ہیں، یہ پہلے بھی علاقے میں دہشت گردی ڈراتے دھمکاتے ہیں اور فائرنگ کرتے رہتے ہیں، اور قادیانیوں نے اسلحہ وغیرہ کافی زیادہ لے کے دیا ہوا ہے، اور یہ ہمیں مظلوم لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں. ان تمام مظالم، جبر اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے پیش نظر عالمی برادری، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور ریاستی اداروں پر لازم ہے کہ وہ قادیانی جماعت کے اس غیر انسانی کلٹ نما نظام کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. اس جماعت کی خفیہ معاشی سرگرمیوں، پرتشدد کارروائیوں اور غیر قانونی عدالتی ڈھانچوں کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. متاثرین، خاص طور پر سابق قادیانیوں کو قانونی، نفسیاتی اور سماجی مدد فراہم کی جانی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو دوبارہ بحال کر سکیں. ریاست پاکستان کے اداروں کو بھی آئین اور قانون کے تحت قادیانی جماعت اور اس کے سربراہ مرزا مسرور کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے. عالمی سطح پر انسانی حقوق کے ادارے، میڈیا اور پریشر گروپس کو اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ مظلوم افراد کو انصاف مل سکے اور کسی بھی گروہ کو مذہب کی آڑ میں ظلم و جبر کا نظام قائم کرنے سے روکا جا سکے. آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مذہبی آزادی، انسانی وقار اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ پوری انسانیت کی مشترکہ ذمہ داری ہے. جہاں کہیں بھی طاقت یا خوف کے نام پر انسانیت کو کچلا جا رہا ہو، وہاں عالمی برادری کے ضمیر کو بیدار ہونا چاہیے تاکہ مذہب کے لبادے میں چھپی اس قادیانی سازشی تحریک اور قادیانی کلٹ کی مجرمانہ سرگرمیوں کا مکمل خاتمہ ہو سکے.